मतलब कि खान साहब बहुत जल्द आ रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं। नहीं इंशाल्लाह जी, खान साहब तो मैंने आपको बोला है ना, खान साहब को कोई रोक ही नहीं सकता। और अभी डोनाल्ड लू आपका वो जो चेता था, उसने आज कहा है कि जी आप इमरान खान को क्या रिहा करें, आपने गलत अंदर किया हुआ है, और पाकिस्तान में इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा थे। आया पाकिस्तान की रियासती अदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने रियलाइज कर लिया है कि आप पॉपुलर फोर्स, पॉपुलर पार्टी और पॉपुलर लीडर के खिलाफ नहीं जीत सकते? और आर दे सिटिंग ऑन सम टेबल समवेयर, या अभी वो अमेरिका के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? दो टोक जवाब देना है। वी नो यू आर वेरी वेल कनेक्टेड। इमरान खान को किसी तरह भी हर्ट करना, हार्म पहुंचाना, वो किसी के इंटरेस्ट में भी नहीं है। हमारे प्राइम वजीर आजम इमरान खान की जात को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रियासत जो है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये 1971 कोई सानिया ही नहीं था, अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें यूएसए से ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं आतिफ खान साहब। आज हम आतिफ खान साहब से पूछेंगे, अलीमा खान भी रिहा हो गई हैं, उनकी उस्मा बहन जो है वो भी, बुशरा बीबी भी रिहा हो गई है, लेकिन खान साहब अभी तक क्यों नहीं रिहा हुए? लोग आतिफ खान साहब आपसे पूछ रहे हैं, आपने तो कहा था इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे, तो सर 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अभी भी खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हमारी आवाज़ों को पहुंचाते हैं पाकिस्तान के लोगों तक। बिल्कुल, देखें बिलावल, एक चीज जिंदगी में आप अपने सामने एक होप, अपना एक गोल रख के चलते हैं, और जब तक आपके पास होप होती है ना तो आप अपनी जंग लड़ सकते हैं। होपलेसनेस तो वो तो वैसे ही इस्लाम में भी आपको पता है वो बेगुनाह, मतलब ये जो है अपना गुनाह है बहुत बड़ा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जिसको वो लीडर लीड कर रहा है, साल से ऊपर जेल में 6x8 की कोठरी में बैठ के वो हिम्मत नहीं आ रहा, तो हम कैसे हिम्मत आ सकते हैं? 25 करोड़ के लोगों को हमने तो देखें, अब जब तक हमारे लीडर अंदर है तो हम लोग ये जिन्होंने कौम को, लोगों को ये होप देनी है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना सिर्फ हमने इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है बल्कि अपना मैंडेट वापस लेना है और पाकिस्तान को एक राइट डायरेक्शन देगी। और इंशाल्लाह होप है, होप इसीलिए है कि 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई जीती हुई है, लोगों की सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है। तो जब लोगों की सपोर्ट, जो पाकिस्तान में 70-80% जो वोटर है उसकी सपोर्ट खान साहब के साथ है, हमें इस वजह से यकीन है, और अल्लाह की जात पर सबसे पहले यकीन है कि खान साहब को अभी तक भी जो रखा हुआ है, मतलब वो गलत केसेस, आपको पता है 200-250 इलीगल केसेस बनाए हुए और उनमें अंदर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अल्लाह की जात पे उम्मीद है, पाकिस्तान की कौम पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान साहब निकलेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीजें अब राइट डायरेक्शन पे चलनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आतिफ खान साहब, यहाँ पे पाकिस्तान में एक नई मुहिम चली हुई है कि यहाँ पे उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। वो कहा यह जा रहा है कि अलीमा खान नहीं निकलने देना चाहती, बुशरा भी नहीं रहा होना, पाकिस्तान की लीडरशिप जो है तरीके इंसाफ की वो नहीं निकालना चाहती। ये अजीब तरह की जो लोगों को बजदन कह रहे हैं, इसको जरा क्लियर कर दे प्लीज। देखें, इसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर क्या होती है? मिस इन्फॉर्मेशन डिवाइड करना, तो वो उसमें कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग, हमारा वर्कर बेवकूफ बन रहा है, हमारे सोशल मीडिया वाले बेवकूफ बन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ग्रुप बन के आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। वर्कर जो है और सोशल मीडिया पार्टी की लीडरशिप पे तनकीद कर रहा है। तो ये वक्त नहीं है इन चीजों का, ये वक्त है मुतहद होने का। इनको इनकी हाइब्रिड वॉर में नहीं जीतने देना, इनकी मिस इन्फॉर्मेशन में नहीं आना। रोज ये चीज कर रहे हैं और यही हाइब्रिड वॉर होती है। और ये वो हाइब्रिड वॉर है जो पीटीआई के वर्कर और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के जो इंडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था उसको काउंटर करते रहे। ये एक फ्री स्टैंडिंग आर्मी खड़े रहे, जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का सोशल मीडिया अपनी पाक फौज के शाना बिशाना। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया कि सबने मिल के पीटीआई को टारगेट कर दिया हुआ है। अब वो उस चीज को इंटरनल ले आए हुए हैं, और सारे पीटीआई एक साइड पे और बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट और पार्टी दूसरी साइड पर है। तो इस वक्त हमें आपस में इत्तेफाक रखना है, और इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। खान साहब को अंदर रख ही नहीं सकते, किसी सूरत पे भी अंदर नहीं रख सकते। खान साहब के बाहर आने का इंतजार करें, उसके बाद जिसने गलत किया है वो खान साहब खुद डिसाइड करेंगे। जिसको पार्टी से निकालना है, जिसको पार्टी में लेना है, वो सारी चीजें खान साहब तक छोड़ दें।
اس وقت تک ہر دو بھائیوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, بھائی بہنوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, لیکن ان چیزوں کو, اپنی ڈرٹی لانڈری کو آپ باہر اوپنلی واش نہیں کرتے. خان صاحب کے آنے کا ویٹ کریں, جو اختلافات ہیں وہ اس کے بعد دیکھیں. جی آطف خان صاحب, ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی موجود ہیں. جی جوئی صاحب. آطف خان صاحب, it is always pleasure talking to person like you who is throughout patriot. آپ ایک مسلمان ہیں, پچھلے دنوں عمرہ بھی کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ اور عبادتیں ہیں اور ریاضتیں اور دعائیں قبول کرے. اور آپ نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا ہے, لیکن نہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نیچے گرایا ہے, نہ عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے, اور نہ آپ چھوڑیں گے, کیونکہ وہ ایک پاکستان کی پہچان ہے. پوری دنیا کے اندر عمران خان پاکستان کی انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے. یعنی اس حساب سے کہ اتنی اکثریت 80 90 95% کسی اور کے ساتھ رہی نہیں کبھی. اب 3 سوال ہیں آپ سے. امریکہ کے الیکشن اور پاکستان, امریکہ سے ایک ڈیموکریٹ پارٹی جنہوں نے, اور ابھی ڈونلڈ لو آپ کا وہ جو چہتا تھا, اس نے آج کہا ہے کہ جی آپ عمران خان کو رہا کریں, آپ نے غلط اندر کیا ہوا ہے, اور پاکستان میں الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے. He has said this. I've just read. اور 62 ڈیموکریٹس آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کہ پوری پارٹی کی تقریباً بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے ایشوز کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے. آپ یعنی جیسے بلاول بھی ابھی پوچھ رہے تھے, ان سچویشن میں کیا یہاں جو ہے جو مانگے تانگے کی سرکار ہے, چوری ڈاکے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بین الاقوامی پریشر اور پاکستان کی اوور ویلمنگ پاپولر سپورٹ ود پی ٹی آئی اینڈ عمران خان, اس کو دو, یہ اب یہ چونکہ سینڈوچ ہو گئے ہیں تو یہ مقابلہ کر سکیں گے. اور آیا قاضی فائز عیسیٰ جیسے فردر سٹوجز اور پپٹس ان کو اویلیبل ہو جائیں گے, یا ملک رائٹ ڈائریکشن میں چلا جائے گا؟ اپنا جوئی صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پچھلے 2-2.5 سال میں پورے اوورسیز پاکستانی اور اسپیشلی پاکستانی امریکن نے جس لیول پر انگیجمنٹ کی ہے, پاکستانی امریکنز نا ہمیشہ باقی اوورسیز کمیونٹیز کے مقابلے میں پولیٹیکلی زیادہ انگیج اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ, لیکن لوکل لیول پہ پچھلے 2-2.5 سال میں انہوں نے جس لیول پہ انگیجمنٹ کی ہے, جو گروپس بنے ہیں, جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن پرو ڈیموکریسی, پرو ہیومن رائٹ پاکستانی امریکن آرگنائزیشن بنی ہے, اور صرف ایک مقصد پچھلے 2-2.5 سال میں انہوں نے کام کیا, اور سب سے بڑا جو ہوا ہے وہ جو پاکستانی امریکن فزیشین جن کے پاس پیسہ بھی ہے, جن کے پاس اسٹرینتھ بھی ہیں, جن کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں, لیجسلیٹر, یہ سارے سینیٹرز, یو ایس کانگریس مین ان کے گھروں میں آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی فیملی ریلیشن شپس ہیں. انہوں نے اس سب کو ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں رول آف لا, پاکستان میں ڈیموکریسی اور ریلیز آف عمران خان. تو اس پہ 2-2.5 سال کی انہوں نے محنت کی ہے, اور جس کے ابھی آپ لوگ سارے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, اور یہ خالی ڈیموکریٹ سائڈ پہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی الیکشن آ رہا ہے 5 نومبر کو, اس سے پہلے اب سارے پاکستانی ووٹر, اس وقت زیادہ تر پاکستانی لوگ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خان کے دوست ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خان کو جیل سے باہر نکالنے میں آنے کے بعد مدد کریں گے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائیویٹلی اس طرح کی باتیں کی بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اسی کے مقابلے میں پھر ڈیموکریٹس نے, اب یہ دیکھیں 62 کانگریس مین, یہ سارے ڈیموکریٹ تھے, یہ آئے, انہوں نے اپنے اس لیٹر کے تھرو بھی پاکستانی کمیونٹی کو ایک میسج دیا ہے کہ بائیڈن کے جانے کے بعد اگر کیملا ہیرس آتی ہے تو یہ بائیڈن والی پالیسیز نہیں چلیں گی پاکستان. تو وہ بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو پورا یو ایس کانگریس ڈیموکریٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور ریلیز آف عمران خان ڈیمانڈ کر رہا ہے, پرو ڈیموکریسی میسج دے رہے ہیں, ہیومن رائٹ وائلیشن کے اگینسٹ اب ہم لوگ کھڑے ہیں. تو کیملا کی ایڈمنسٹریشن بھی بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن سے ڈفرینٹ ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, رات کو ہماری ایک ہائی لیول کمیونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے ساتھ, اور کوئی 1 گھنٹہ کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں زوم پہ میٹنگ تھی, جس میں 20 لوگ تھے, کمیونٹی کے سینئر لیڈرشپ تھی, آر این سی کی سینئر لیڈرشپ تھی. ہماری 1 گھنٹہ میٹنگ ہوئی ہے, اور ساری ڈسکشن عمران خان کے بارے میں تھی. اور آر این سی والے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ایگزیکٹلی خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یو ایس میں ہو رہا ہے, اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے. اور انشاءاللہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے
کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں RNC سے سارے پاکستانیوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آپ لوگ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اسٹیٹمنٹ چاہیے بیفور الیکشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹ میں یا ہر جگہ پر پاکستانی آ کر اوپنلی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ کریں تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بیفور دا الیکشن اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ 1 گھنٹہ کی میٹنگ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 30 کو پاکستانی کمیونٹی جس میں بھی ہوں، ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی سینئر لیڈرشپ میں۔ میں آپ کو 2-3 بندوں کا بتا رہا ہوں، میں بھی نام ڈسکلوز نہیں کرتا، ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل ہے اور سارا یہی جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ حالات اور خان صاحب کی ریلیز کے بارے میں بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں I'm very hopeful۔ اور ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی ووٹر صرف اس چیز کا ویٹ کر رہا ہے کہ کیملا کیمپین یا ٹرمپ کیمپین میں سے کون گارنٹی دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ اپنے پاکستان کی طرف اپنی پالیسی چینج کریں گے اور وہ عمران خان کی ریلیز کو انشور کرائیں گے۔ اس کے بعد پاکستانی ووٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کرنا ہے یا کیملا کو ووٹ کرنا ہے۔ اچھا عاطف خان، آپ تو PTI کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ بھی، پہلے اس سے کہ میں سوال آپ سے پوچھوں، میں یہ بھی ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ گروپ بن گئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر، یہ پارٹی کے اندر بغیر کسی وجہ کے، بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، یعنی پلینگ انٹو دی ہینڈز آف دی اینیمیز آف PTI اینڈ عمران خان۔ حالانکہ جو جدوجہد، جو قربانی، جو PTI نے پاکستان میں کر چھوڑا ہے کوئی کر نہیں سکا آج تک۔ میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا، آپ نے اس کو انڈورس بھی کیا کہ علی امین گنڈا پور نے وہاں سے 3-4 جو دفعہ جلوس لے کے آئے اور مقابلہ کیا شیلنگ کا، لاٹھی چارج کا، گولیوں کا، اس نے پوری پارٹی کو کھڑا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ایڈیشنل جو ہے لشکر آ رہا ہے پارٹی کا، اور وہ لوگ ڈٹ کے اپنے گھروں سے نکلے، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، اور ان کو بھگا دیا، پولیس اور انتظامیہ کو آگے لگا لیا۔ کیوں؟ اور اب اس کا ثبوت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی ادھر سے آئے تھے حملہ پر، ادھر سے کہاں سے آئے تھے؟ پنڈی اور اسلام آباد کے 2000 بندہ اس دن آپ نے پکڑا ہے۔ آپ، میرا مطلب ہے خاص عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو لاہور میں، اسلام آباد میں، سوابی میں، PTI نے زبردست یعنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لاکھوں لوگ جو جلسوں میں پہنچ ہی نہیں سکے تھے، اور بدترین جگہوں پر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر طرح کے انہوں نے مظالم برداشت کیے، گولیوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، لاٹھی چارج کا انہوں نے کیا ہے، گرفتاریاں یہ دے رہے تھے، اور بہت سارے بندے، بے شمار بندے گرفتار بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ PTI نے کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری جنگ جو ہے PTI جیت چکی تھی اس وقت، اور اس کا سہرا تمام PTI اور عمران خان کی قیادت اور علی امین اور تمام لوگوں کو جاتا ہے، اور جو حملے کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے دے آر پلینگ انٹو دی ہینڈز آف دی اینیمی، یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے PTI کی۔ لیکن اب آپ سے سوال یہ ہے، بالکل سیدھا اور 2 ٹوک، ہم نے اس کی بریکنگ بنانی، آیا پاکستان کی ریاستی اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ آپ پاپولر فورس، پاپولر پارٹی اور پاپولر لیڈر کے خلاف نہیں جیت سکتے؟ اور آر دے سٹنگ آن سم ٹیبل سم ویئر، یا ابھی وہ امریکہ کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں؟ 2 ٹوک جواب دینا ہے۔ وی نو یو آر ویری ویل کنیکٹڈ۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بڑے توسط سے بتا سکتا ہوں جوئی صاحب، ایک چیز تو بالکل یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح بھی ہرٹ کرنا، ہارم پہنچانا، وہ کسی کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں، اور یہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں، پاکستان ہے تو فوج بھی ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بڑے کنفرم بتا سکتا ہوں، خدا نہ خواستہ کہ ہمارے پرائم وزیر اعظم عمران خان کی ذات کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریاست جو ہے نا، اللہ نہ کرے نہیں، یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ 1971 کوئی ثانیہ ہی نہیں تھا، اللہ نہ کرے یہ شوق نہیں ہے پاکستان ابزارو کر سکتا۔ بالکل،
اور یہ بالکل ریئلائزیشن ہے کہ عمران خان کو ہارم کرنا کسی کے انٹرسٹ بھی نہیں کہ میں بھی، لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں بڑے اس سے، اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں دوبارہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہ خدارا یہ جو چیزیں جو کانفرنٹیشن اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کو روکا جائے، خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے، جو بھی مینڈیٹ ہے جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے اور پاکستان کو آگے لے کے چلا جائے. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جتنا پولیٹیکل ٹرموائل ہے، کوئی 25 کروڑ کا ملک یہ اور نہیں سہ سکتا. آپ کو ٹھیک ہے 7-8 بلین ڈالر مل گیا، آپ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، آپ نے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور سب نے مل کے سوچنا ہے کہ ہم نے اگلے سال یا 2 سال کے پاکستان کے لیے پلاننگ کرنی ہے یا ہم نے اگلے 30 یا 50 سال کی پلاننگ کرنی ہے. اگر آپ نے سال اور 2 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو شاید یہ 7 بلین ڈالر آپ کا سال 1.5 سال نکال دے، ٹھیک ہے، آپ کی شرم پردہ رکھ لے. لیکن اس کے بعد جو پھر وقت آئے گا نا، تو IMF وغیرہ بھی کوئی بار بار اتنا پیسے نہیں دیتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہی راستہ ہے، راستہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کو باہر نکالیں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیں، اور پاکستان کی قوم کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان کے ان مسائل میں سے باہر نکالیں، اور پھر دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی بھی کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اب پاکستان کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کیسے لاتے ہیں، اور پھر کارپوریٹ امریکہ کی اور کارپوریٹ ورلڈ کی انویسٹمنٹ کیسے لاتے ہیں. لیکن اس سب کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے سب سے پہلے عمران خان کا باہر آنا ضروری. سر میں لاسٹ پہ ایک مختصر سا آپ سے جواب چاہوں گا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اندر جاؤں گا تو نواز شریف پاکستان آئیں گے، تو جب میں باہر آؤں گا تو نواز شریف نہیں ہوں گے، وہ پھر واپس لندن چلے جائیں گے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ تو بڑی سمپل خان صاحب نے ایک بات کی اور ایک ریالٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نواز شریف وغیرہ کی ساری، اس کا مطلب کہ خان صاحب بہت جلد آ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ جی. خان صاحب تو میں نے آپ کو بولا ہے نا، خان صاحب کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، کیسز ہے ہی نہیں ہے نا. وہ ایک قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا تو اس کی اپنا پرسنل بوکس تھا، وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. زیادہ عرصہ خان صاحب ابھی تک غلط رکھا ہوا تھا. ابھی کیسے انٹرنیشنل بہت پریشر ہے، آپ یہ دیکھیں UN کا پریشر آ رہا ہے، کانگریس کا پریشر آ رہا ہے، باقی پریشر آ رہے ہیں، تو یہ رکھ ہی نہیں سکتے، کیسے ریزسٹ کریں گے. تو یہ چیزیں آج وہ دیکھیں، میرا خیال ہے شہباز گل ناروے میں گئے ہیں، ناروے کی جو ون آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، اس کے ساتھ PTI کا کوئی میمورینڈم سائن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب کیسے آپ اس کو، آپ دنیا کو کیا دکھائیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں. یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ پوری دنیا میں مذاق بنا ہے. مطلب ہمارے اوپر پریشر تھا جی کہ آپ جو ہے یہ OIC ہو رہا ہے تو آپ نے خدا کا واسطے اس دوران پروٹیسٹ نہیں کرنی، پوری ملک کی بدنامی ہوگی. 26 امینڈمنٹ کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی. پاکستان کی جو جوڈیشری پہ ایک وہ وار کیا گیا ہے، اس سے زیادہ بدنامی کیا ہوگی جو پاکستان کے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے بار بار. اصل بدنامی ان چیزوں سے ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے ریئلائزیشن ہے، اور اگر ریئلائزیشن نہیں ہے جی تو پھر تو بڑی، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ اس وقت بھی اگر جو ہے وہ ریئلائزیشن نہیں ہے ان ساری چیزوں کی، اور اگر یہ خان صاحب کو اور اگر اندر رکھنے کا پلان آؤٹ کر دیں، پھر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اللہ بھی بار بار اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے نا جو اپنی مدد آپ کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جی کہ ریئلائزیشن ہے، اور خان صاحب کو ان کو چھوڑنا پڑے گا اور بہت جلدی چھوڑنا پڑے گا. جی بہت شکریہ عاطف خان صاحب آپ کے ٹائم کا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کے بھی ٹائم کا بہت شکریہ. جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.